मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो मैं गोरे की बुराइयां नहीं कर रहा, मैं उसकी तारीफें कर रहा हूं कि वो एक साइड के खड्डे लाइन लग गया है, वो एक साइड पे हो गया कि यार जब एंटरटेनमेंट है ना तो हर वो चीज जो एंटरटेनमेंट में रुकावट बने उसको साइड पे लगा दो। अब्बा रुकावट बने, अब्बा हटा दिया। अम्मा रुकावट, 18 साल में बच्चे टाटा करके अम्मा को जा रहे होते हैं, अम्मा देखते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होती है कि नहीं होती। सारा खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी। नमाज रोजा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ जितना भी बेनमाजी होगा जुम्मे को थोड़ी बहुत उसको फिक्र होगी कि यार कहीं जगह मिल जाए, बेशक सड़क पे ही मिल जाए जगह। तो एक लाइफ ये है मेरे भाई, ये उन लोगों की लाइफ है जो कहते हैं हमें पैदा करने वाला कोई बोलो नहीं। तो अगर आपका भी यही नजरिया है तो आप बिल्कुल उधर को लुढ़क जाओ। लेकिन एक नजरिया वो है जो कुरान बयान करता है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। अल्लाह कहता है कैसे डार्विन की बातों पे यकीन कर लिया, भला कोई खुद भी बन सकता है? आज तक कभी ऐसा हुआ कोई चीज बनी? आप लोग बिल्डर बैठे हुए हैं, कभी खुद से कोई बिल्डिंग वजूद में आ गई धमाके से? है भाई मुझे एक बात बताओ, कराची में अल्लाह ना करे धमाका हुआ, खड़ी हुई बिल्डिंग थी तबाह बर्बाद हो गई, बिल्डिंग की ऐसी की तैसी हो। लोग आपसे पूछेंगे ये बिल्डिंग कैसे टूटी, आप कहेंगे भी धमाका हुआ था। कराची भी है, बिल्डिंग भी है, धमाके भी, तो बिल्कुल आपस में मैचिंग हो रही है ना, इन तीनों चीजों का जोड़ बनता है, मान लिया जाएगा। लेकिन आपने देखा एक बिल्डिंग वही जो धमाके से टूटी हुई थी, कल बर्बाद हुई हुई थी, आपने देखा कि यार एक महीने में बन के बिल्कुल फिटफाट उसी स्टाइल में बेहतरीन, उससे भी ज्यादा बेहतरीन अंदाज से वो बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है। अब वो बंदा आपके पास आया और अब आपसे वही सवाल दोबारा पूछता है, यार ये बनी कैसे दोबारा? आप कहें जैसे टूटी थी वैसे बन गई है। भाई टूटी कैसे थी? धमाका हुआ था। बनी कैसे? धमाका हुआ है। अगला मान लेगा आपकी बात? बोलते क्यों नहीं भाई? आप बोलोगे यार लगता है धमाका इतनी जोर का हुआ है कि तेरी खोपड़ी ऊपर से हिल गई है। कोई ऐसा मुनज्जम धमाका नहीं होता जिससे चीजें में इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट पैदा हो जाए। चाहे डार्विन 100 दफा मर के भी पैदा हो जाए ना, खुदा की कसम एक रोबोट जो बेजान है, जिसकी आंखें में देखने की सलाहियत नहीं है, जिसके कान में सुनने की सलाहियत नहीं है, सारे साइंसदान मिलके भी ये कहना कि ये रोबोट करोड़ों अरबों साल में इवॉल्व होकर खुद ब खुद बनाए, आप उस बेजान रोबोट के बारे में नहीं कहोगे कि ऐसा हो सकता है। तो जानदार रोबोट जिसको इंसान कहा जाता है, जिसकी आंखों देखती हैं, जिसके कान सुनते हैं, जिसकी जबान बोलती है, जिसके दांतों में चबाने की सलाहियत, एक एक सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक एक एक चीज में इंसान की ऐसी मैनेजमेंट है, ये करोड़ों खरबों साल में भी किसी इत्तिफाकी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। ये बना नहीं है, कुरान कहता है इसको बनाया गया है। हमारे एक दोस्त लंदन में ना, उनको एथियस्ट टकर गया, उसने कहा, तो उन्होंने उस एथियस्ट से पूछा कि कैसे बने हो तुम? उसने कहा वो इवॉल्व हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता बंदर से होते होते इंसान बन गए। उसने कहा यार इवॉल्व इतना खूबसूरत ये इवॉल्व होने का अमल कि बच्चा जब तक पैदा नहीं होता तो मां की छातियों में दूध भी नहीं होता, इधर पैदा हुआ उधर छातियों में दूध आ गया। तो नेचर इतनी ज़हीन है, उसको पता है कि किस वक्त क्या करना है। बताओ मेरे भाई, तो नेचर खुद ब खुद इतनी खूबसूरत मैनेजमेंट से सारे काम ऑटोमेटिकली करती चली आ रही है। क्या नेचर के पास इतना ज़हीन दिमाग है, इतनी बेहतरीन खोपड़ी है सोचने के लिए कि पहले माँ रोटी खाती है, उस रोटी से बच्चे की आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, ये चीजें बन रही हैं। इधर बच्चा तैयार हुआ और माँ के पेट से बाहर आया, बाहर आते ही उसी रोटी से जिससे बच्चे की आंख बन रही थी बिल्कुल डिफरेंट चीज दूध बनना शुरू हो जाता है, और वो दूध माँ की छातियों में भी आता है और बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन उसको ये पता होता है कि दूध मुझे मिलेगा कहां से और मेरे हलक में उतरेगा कैसे। और ऐसी बेहतरीन खुराक बनी उसके लिए कि उससे ज्यादा सूटेबल खुराक
دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال ملتی نہیں ہے. قرآن بار بار پکار کے چیخ کے کہتا ہے یہ خود بخود نہیں ہو رہا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو. یہ مینجمنٹ ہے, یہ خود بخود نہیں ہے. اور مینجمنٹ بھی کسی کمزور کی طرف سے نہیں ہے, بہت طاقتور بادشاہ ہے جو یہ مینج کر رہا ہے سب کچھ, اور اس کا علم بھی کامل ہے. علم کامل اور طاقت کامل کے بغیر ایسی مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. آپ کسی کمپنی میں جائیں, سارے کام ٹھیک ہو رہے ہو تو یہ مینیجر کے طاقتور ہونے کی بھی دلیل ہے اور صاحب علم ہونے کی بھی دلیل ہے. تو میں آپ سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں, ایک طرف ہو جائیں, یا تو خدا کا انکار کرو پھر گوروں جیسی زندگی گزارو. ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ہیں کدھر کو. اور اگر خدا کا انکار نہیں کر سکتے اور واقعی نہیں ہو سکتا, کس چیز کی تعویل کرو گے؟ ایک ملحد ہے ہمارے جاننے والوں میں, ایتھیسٹ ہے, صبح شام ڈورمنٹ چیختا رہتا ہے بیٹھ. میں نے اس سے کہا, میں نے اس کو ایک جنگل کی ڈاکومنٹری بھیجی. اس میں کیا ہے, مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں, ایک بہت بڑی چیل حملہ کرتی ہے ان چوزوں کو پکڑنے کے لیے. مرغی اپنی جان پہ کھیل کے اس چیل سے لڑتی ہے. میں نے کہا کیا یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے بچوں کی اتنی محبت کہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ ہے, اپنے بچوں کو ضائع ہونے سے بچا رہی ہے. یہ آٹومیٹیکلی کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس نے سیکھا ہے, کون سے ادارے میں اس کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جاتی ہے, اس کے دماغ میں ایسے ہارمونز کس نے پیدا کر دیے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کائنات میں ایسی مینجمنٹ ہے, جس جانور کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے اس کے دل میں اللہ نے ماں کی ممتا ختم کر دی ہے, اور جس جانور کا گروتھ ریشو بہت کم ہے ان کی ماؤں کے دلوں میں ممتا اتنی ہی زیادہ ہے. سانپ کتنے انڈے دیتا ہے؟ ہزاروں. کھا جاتا ہے کیوں؟ سانپنی جو ہے اس کی مادہ, کیونکہ اگر وہ بچے نا تو زمین پہ قدم رکھنا ممکن نہیں رہے. تو ایسی خوبصورت مینجمنٹ جو اس کائنات میں ہے, یہ کسی طاقتور بادشاہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. مختصر کیا. اچھا, یہ جو میں نے ابھی بیان سے پہلے کہا نا کہ اس تقریب کا مقصد مجھے معلوم نہیں, تو پرچی میں لکھ کے انہوں نے مقصد بتایا, وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹھیک. کہتے جی آج کی یہ تقریب آغاز ہے جناب شاہد صاحب کے 2 صاحبزادے یعنی عمر شاہد اور زہیر شاہد, ان کی شادی کا آغاز ہے. اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں, شادی کا آغاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ بتائیے کب ہو رہی ہے؟ آج ہے. اچھا, ابھی اسٹارٹنگ ہے اسٹارٹنگ. آپ اس کی وضاحت فرما دیں. آغاز ہو رہا ہے شادی کا جی. اچھا, بیان سے آغاز کی. ایک اچھی بات ہے ماشاءاللہ کہ ایک دینی بیان سے انہوں نے آغاز کیا. اللہ تعالیٰ برکت دے جی, خوشیاں دے. گوروں کے پاس ایسا آپشن نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ان کے نہیں ہوتا کہ آج میرے بیٹے کی شادی کا آغاز ہے یا اختتام ہے. ان کے سب سیٹ اپ برباد, ایسی کی تیسی ہوتی. ان لوگوں کی سوسائٹی کا ایک باہر کا رخ ہے جو بہت خوبصورت ہے, ایک اندر کی زندگی ہے جو انتہائی بھیانک ہے. ایک باہر کا ہے نا, ایک بہت خوبصورت صاف ستھری روڈیں, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, نائس ٹو میٹ یو, یہ بہت اچھا لگے گا. یہ آپ کو یہاں نہیں ملے گا. یہاں گالی سے بات شروع ہوتی ہے اور بیچ میں بھی احتیاطاً گالی اور آخر میں بھی چماٹوں پہ ختم ہوتی ہے. یہاں ٹھیک ہے نا, آپ تبے پہ ختم ہوتی ہے. اور باہر جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, لیکن خدا کی قسم ایک رخ ہے تصویر کا جو ہم دیکھتے ہیں, تو دوسرا رخ بہت بھیانک ہے. آپ ان کی اندر کی زندگی دیکھو, شراب پی کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, نہ خدا سے ریلیشن نہ آپس میں ریلیشن, بس گورنمنٹ سے ریلیشن ہوتا ہے, ان کا ٹیکس دیتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پالتی ہے. آپس کا تو ریلیشن رہا ہی نہیں ہے. انسان دیکھو, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, میں نے بیان تو 5-10 منٹ کرنا تھا, لیکن اب یہ بھی مجھے لا کے پش کر رہے ہیں کہ تھوڑا بیان کو آپ لمبا کر دیں. میں تو اتنا زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا, انشاءاللہ مختصر کروں گا. تو دیکھیں, ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کتنی ہی ترقی کر لے, فطرت سے کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے رکھا نہیں. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں, ہم نے اتنی ترقی کر لی, روٹی آج بھی ہمیں چبا کے ہی کھانی ہے, دانتوں سے گرینڈ کر کے نہیں کھاتے ہم. اب کوئی ڈاکٹر کہے
کہ ہزاروں سال پہلے انسان روٹی اور گوشت کو دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا تھا. اب اتنی ترقی کر لی ہے, اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے روٹی, سالن, شوربے کو ڈالو گرائنڈر مشین میں اور پانی ملاؤ اور جوس بنا کے پی لو, ٹائم بچے گا. یہ مشینیں ٹائم بچانے کے لیے ایجاد ہوئی ہیں. تو کوئی عقل کی بات ہوگی ہے؟ بولے بھائی دانت اللہ نے پیدا کس کے لیے کیے ہیں؟ چبانے کے لیے کیے ہیں. چبا کے جو چیز کھائیں گے خاص ایک پروسیس کے تحت جب وہ معدے میں جائے گی تو پھر پورا فائدہ پہنچائے گی. جوس بنا بنا کے پینا شروع کر دیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جائے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم ٹانگیں چلنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ سواریاں ایجاد ہو گئی, جہاز ہے, ٹرین ہے. آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ کو جاگنگ کرنا پڑے گی, واکنگ کرنا پڑے گی, اس لیے کہ یہ ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے پیدا کی ہیں. ہزاروں سال پہلے بھی چلتے تھے لوگ, آج بھی آپ کو چلنا پڑے گا. سائنسی ترقی کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور جہاز ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بن جائے, کہ اب آپ کو واکنگ کے بجائے جو ہے یا جاگنگ کے بجائے بس جہاز میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا یا ٹرین میں سفر کر لیا, اب آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں. تبھی تو لوگ کولیسٹرول کے ڈبے بنے ہوئے ہیں, چربی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آفس میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے, کوئی محنت نہیں ہے. تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے, فطرت کے اصول اور ضابطے کبھی بھی چینج بولے نہیں ہوتے. تو خوب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, جیسے انسان کو جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے نیچر ہی پہ چلنا پڑے گا, فطرت سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسی طرح مینٹلی اس کو صحت مند رہنے کے لیے بھی نیچرل لائف میں ہی آنا پڑے گا. وہ مصنوعی زندگی سے ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا. اب جو فزیکل صحت ہے نا, اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آرگینک چیزیں کھائیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گوبر کی کھاد کا ٹماٹر کھائیں, آپ یوریا کی کھاد کا نہ کھائیں. ابے بھائی جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو پھر 10,000 سال پہلے بھی گوبر کی کھاد کی چیزیں کھاتے تھے, اب بھی گوبر ہی کی کھاد کھانی ہے, تو اس ترقی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ غلط دلیل ہوگی بھائی. ترقی جتنی مرضی کرے لیکن نیچر تھوڑی چینج ہوگی. تو میڈیکلی فٹ رکھنے کے لیے جیسے پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی فزیکلی فٹنس کے لیے, تو اسی طرح مینٹلی طور پر ہیلدی لائف گزارنے کے لیے صدیوں پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی اصول ہے. صدیوں پہلے بھی انسان کو مینٹلی ہیلتھ کے لیے بیوی بھی چاہیے تھی, بچے بھی چاہیے تھے, بہنیں بھی چاہیے تھی, بھائی بھی چاہیے تھے, ماموں بھی چاہیے تھے, چاچو بھی چاہیے تھے, کزن بھی چاہیے تھے, دوست احباب بھی چاہیے تھے. آدم علیہ السلام جنت میں تھے, جنت سے زیادہ ترقی کی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی. وہاں بھی ان کی لائف میں بورنگ لائف تھی ان کی. اللہ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اما حوا کو, ان کی زوجہ کو پیدا کیا, پھر ان کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے. صدیوں سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے کہ آپ ایک حد تک اکیلے زندگی پہلے ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں, بہن بھائیوں کے سائے میں ہوتے ہیں, پھر بالغ ہوتے ہیں, پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے, پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے, پھر بڑھاپے میں آپ کے پوتے نواسے ہوتے ہیں, پھر بہویں داماد ہوتی ہے. یہ لائف اسٹائل آپ جس سے بھی چھین لیں گے نا ترقی کے جھانسے دے کر, اس کی مینٹلی ہیلتھ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی, چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو. جاپان کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جا کے دیکھو ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے. تو مجھے غصہ بہت آنے لگا ہے آج کل, میں کیا کروں, تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے بہت, یہ تمیز سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے بات, لیکن میں تمیز سے سمجھانے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تمیز. ٹھیک ہے, کچھ باتیں مدلل ہوتی ہیں, تمیز کے دائرے میں وہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمارا سیکولر اور لبرل طبقے نے ہر چیز میں گورے کو اپنا باپ بنا لیا ہے. اور بھائی سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو اپنا باپ بناؤ, وہ اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے. تہذیب میں, اخلاقیات میں, نیچرل لائف میں, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. پیغمبر بتائیں گے فطرت کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے, یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے. یہ مذہب بتائے گا, آسمانی کتابیں بتائیں گی, یہ گورا نہیں بتائے گا. دیکھو زنا کرنا اخلاقی جرم ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں, آسمانی مذاہب بتاتے ہیں, عیسائیوں کے پادری بتائیں گے, مسلمانوں کے مفتی بتائیں گے,
یہودیوں کے جو بھی مذہبی رہنما وہ بتائیں گے نا، یہ ڈاکٹر بتائے گا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ جی کسی عورت سے ریلیشن قائم کرنا، وہ کہے گا اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہے گا یار شادی کرنے میں یا فزیکل ریلیشن میں میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے، تو یہ ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے ڈاکٹر کا، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے۔ شراب پینا اخلاقی جرم ہے، یہ مذہب بتائے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے۔ تبھی تو بہت سے ڈاکٹر خود پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ یہ وہ تو یہ بتا دے گا کتنی کوانٹٹی میں نقصان دہ، کتنی کوانٹٹی میں فائدہ مند ہے، یہ بتا دے گا ڈاکٹر۔ انسان کی خوراک میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، یہ مذہب بتائے گا کہ گائے، بھینس، بکرے یہ کھانا یہ انسانیت پہ سوٹ کرتا ہے، یہ حلال گوشت ہے۔ کتے، بلی، خنزیر یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ مذہب کا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے۔ تبھی چائنا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کتا بھی کھا جاتے ہیں، بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، خنزیر بھی کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار جتنے پروٹین گائے میں اتنے ہی کتے میں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو تہذیب اور اخلاقیات میرے بھائی کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا۔ جس سوسائٹی میں مذہب نہیں ہے اس میں تہذیب اور اخلاق ختم، برباد۔ صرف دو چار تھینک یو رہ جائیں گے جو ان کے یہاں رہ گئے ہیں، بس نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، ایک واقعہ سنایا، بات سے بات نکلی، بس کوشش کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ بڑی تعریفیں کرتے ہو، مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کی بڑی عزت ہے، جتنی چرسی بھی ہوگا تو اپنے ابا کا تھوڑا سا خیال کرے گا، ابا کو بھی ایک پڑیا لا کے دے دے گا، کسی بھی طرح سے کرے خیال، لیکن کرے گا خیال۔ تو مفتی صاحب آپ غلط بات کرتے ہو، میں یہاں رہتا ہوں، میں ملک کا نام نہیں لوں گا، میرے ویزے پہ پابندیاں نہ لگاتے ہو، تو ہمارے ملک میں آتے ہو پھر ہماری برائیاں کرتے ہو بیٹھے۔ تو ایک کنٹری ہے، گوروں کا ملک ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں جو بوڑھوں کی قدر ہے نا آپ اپنی سوسائٹی میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کا نا سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرنا، میں پلگ پانا لے کر آیا ہوں، آپ کی تھنکنگ کو جو ہے نا اس کو سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہوں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں میں آپ کی۔ یہ جب آپ صحیح زاویے سے سوچنا اور دیکھنا شروع کر دو گے نا تو حقائق کھلیں گے۔ بھائی جو اللہ کا نہیں ہے نا، جو اسلام کو نہیں مانتا، وہ نہیں ہے، وہ صحیح اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ اچھے انسان میں صرف دو چار چیزیں تھوڑی ہیں، پوری زندگی ہے انسان کی۔ کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، پہننا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ گورے تو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پہننا بھی ہے کہ نہیں پہننا، کہتے ہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ پہنے نہیں پہنے، جیسے تبھی کچھ پہن رہے ہوتے ہیں، کچھ بغیر پہنے گھوم رہے۔ آپ نے ابا اماں کی وہاں عورت کے حقوق کیا ہے دیکھو، یہ میں واقعہ بھول نہ جاؤں، یہ جو بھی میں سنانے لگا ہوں نا بوڑھوں کی خدمت والا واقعہ، عورت کے حقوق کیا ہے؟ گورے نے ایک نعرہ لگایا ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق۔ جب آپ نے حقوق نہیں دینے ہوتے نا تو مبہم نعرے لگاتے ہو آپ، اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں رفیع بھائی کے بارے میں کہتا ہوں رفیع بھائی سے اچھا سلوک کرو، یہ میرے دوست ہیں، میرا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، مجھے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ ایک ایک گھنٹہ تقریریں رفیع بھائی پھولے نہیں سنوارے، واہ یار مفتی صاحب ہر وقت میرے حقوق پر بات کرتے ہیں۔ پھر یہ رفیع بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں میرے حقوق ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں حقوق کا مجھے پتا نہیں ہے۔ تو ساری تقریروں کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ رفیع بھائی کہتے ہیں ایک بندہ میرے 2 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے، مفتی صاحب اس پہ بات کریں کہ وہ 2 کروڑ مجھے دے دے۔ میں کہوں نہیں، یہ جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ فلاں آپ کے 2 کروڑ دے دے اور فلاں نے آپ کے اتنے پیسے لیے میں وہ دے دے، نہ۔ تو رفیع بھائی کہیں گے بھائی یہ حقوق کی مفتی صاحب آپ تقریریں پھر اپنے پاس رکھو، مجھے ان حقوق کی تقریروں کا 2 ٹکے کا فائدہ بولو نہیں۔ گورے نے کہا ویمن رائٹس، ویمن رائٹس، اور ویمن رائٹس میں 2-3 چیزیں، عورت کو آزادی ہو کہ وہ بھی جاب کر سکے، اور کیا ویمن رائٹس، اور کوئی رائٹس نہیں۔ او بھائی ویمن جو ہے، وومن جو ہے وہ یا تو آپ کی بیوی ہوگی، یا وہ آپ کی اماں ہوگی، یا وہ آپ کی بہن ہوگی، یا وہ آپ کی دادی نانی ہوگی، یا وہ آپ کی بیٹی ہوگی، یا آپ کی پوتی نواسی ہوگی۔ ان کے کیا حقوق ہیں الگ الگ بتائیں، گورا بتا سکتا ہے؟ بولو نا، کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے۔ قرآن بتاتا ہے، مذہب بتاتا ہے کہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو کیا حقوق ہے؟ لا تقل لہما اف، ساری دنیا کی انٹیوں سے پھڈا کر سکتے ہو، ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے۔
بوڑھی ہوگی اس کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس پہ خرچہ کرنا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے باپ اور ماں، اس کے لیے خرچہ نکلے گا تمہاری جیب سے۔ یہ رائٹس گورا بیان کرتا ہے کیا؟ جیپنیز کے پاس ہے یہ قانون اور ضابطہ؟ پھر اللہ کہتا ہے ماں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نماز میں پکارتی ہے، نماز توڑ کر اس کی پکار پر لبیک کہو، بہرے بن کے مت بیٹھے رہو۔ کس قدر ڈیٹیل میں حقوق بیان کیے، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو۔ جس نے باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالی اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ پھر وہ عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے اس کے حقوق الگ ہیں، اس کے تو اتنے حقوق ہیں تبھی تو لوگ شادی نہیں کر رہے۔ اماں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بولو بھائی، بیگم کے۔ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، سارا خرچہ اس کی ساری زندگی کا، اس کا بھی اس کی اولاد کا بھی سارا خرچہ کس کے کندھے پر ہے؟ مرد کے کندھے پر۔ یہ وومن رائٹ گورا دے کے دکھا سکتا ہے کسی عورت کو؟ ہے بھائی، کوئی حقوق نہیں ملتے بھائی۔ آپ اپنی چائے اپنے خرچے پہ بناؤ، میاں کہتا ہے میں اپنی چائے اپنے خرچے پہ۔ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ بیگم تم اپنی چائے اپنے خرچے پہ؟ کبھی ایسا کہا؟ کوئی ایسا شیر نر ہو تو مجھے بتائے بھائی جس میں یہ ایسا۔ میں کہاں، میں تو مجھے تو 4 چائے پلانی پڑتی ہے، میرا تو اور ڈبل خرچہ ہے، 4 گنا زیادہ خرچہ ہے۔ کس قدر تانے انسان کو سننے کے ملتے ہیں۔ آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا، خالی ہاتھ آ گئے۔ گورے کی گرل فرینڈ اسے یہ تانا نہیں دے سکتی، اس کی بیوی بھی نہیں دے سکتی۔ گورے کی بیوی کہے گی نا کہ آپ کو میں نے بولا تھا 1 درجن انڈے لے کر آؤ، گورا کہے گا جاؤ اپنے پیسوں سے 2 درجن لے آ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ کوئی حقوق فزیکل ریلیشن ہے، ساتھ رہتے ہیں، لیونگ ریلیشن، فزیکل ریلیشن، اور تھوڑا بہت میرج کاغذ ماغذ میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس عورت کے بطن سے جو اولاد ہوگی، ڈیلیوری کا خرچہ ہے، اس کے اولاد کا خرچہ کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے کندھوں پر۔ یہ کس کو حقوق دیے جا رہے ہیں؟ بیوی کو۔ اس کو رہائش، جو اس کی اسٹینڈرڈ باپ کے گھر میں تھا اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش پرووائڈ کرنا۔ عاشروہن بالمعروف، قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے۔ اسٹینڈرڈ وہی دینا ہے جو کہاں ہو، اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا، جس کی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے۔ بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق الگ۔ آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی ہے، مرد بیٹے کو دگنی دی ہے، حالانکہ بیٹے پر خرچہ ذمہ داریاں اللہ نے 4 گنا ڈال دی ہیں، اور بیٹی پہ ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی۔ وہ آدھا بھی مل کے بچا رہتا ہے، اور اس کا ڈبل مل کے بھی اللہ خرچ کروا دیتے ہیں۔ اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دیتے ہیں۔ ایک ہندو لڑکی کا فون آیا، اس نے کہا ہمارے ہندو لوگ جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں ان ہندوؤں کی بات سارے ہندو نہیں کرتے۔ اس نے مجھے خود بتایا، کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں، بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں۔ کہتی خدا کی قسم اعتراض کرنے والے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، ہماری فیملیوں میں بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا، نہ بہتوں کو تو بیٹوں کو بھی نہیں مل رہا ہوگا، کتوں کو جاری ہوتی ہے وراثت۔ تو میں آپ سے جلدی بات کو سمیٹ کے بس ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھی باتیں ہیں نا، وہ صفائی ستھرائی، ڈسپلن، اس میں فالو کرو۔ مذہب جن چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے میرے بھائی، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، ان کے حکمران ہمیں مل جائیں اور مذہب ہمارا ہو، ہم ان سے اچھے بن جائیں گے، ہمارے والے ان کو دے دو تھوڑے دنوں کے لیے، اور مذہب نہ ہو ان کے پاس تو ہم سے بدتر بن جائے۔ پہلے میں کہتا تھا ادھار دے دو، پھر میں کہتا پکے لے دو، ادھار بھی کیا ہوتا ہے۔ تو بعض ادھار ایسے ہوتے ہیں جو پکے دیے جاتے۔ تو ایک اس سوسائٹی کا باہر کا ہے اور ایک اندر کا ہے، جو ڈیپتھ میں جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی اللہ اور رسول کو مانے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔